दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज की स्टोरी सुनने से पहले अपने दिल थाम लें और स्टोरी को चंद सेकंड पॉज करके आयतल कुर्सी पढ़ के अपने आसपास हसार बांध लें। और प्लीज़ ये बच्चों के लिए स्टोरी बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ बोल कर मैं हाइप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। जब आप स्टोरी पूरी सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टोरी वाकई में बहुत हॉरर है और जिन लोगों को डर लगता है वो अभी से स्टोरी बंद कर दें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जिन्होंने हमसे शेयर की उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना कर दिया, क्योंकि अभी आपको आगे स्टोरी सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने अपना नाम मेंशन क्यों नहीं किया। चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। स्टोरी हमें लाहौर से एक मैडम ने शेयर की है। अब चूँकि इन्होंने अपना नाम तो मेंशन नहीं किया तो हम उनका एक फ़र्ज़ी नाम फ़रा रख लेते हैं। ये स्टोरी मेरी अपनी आप बीती है जो मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ पेश आई थी। मेरी एक बेटी है जो 3 साल की थी उस टाइम। मेरी शादी 1999 में हुई थी, मगर ये किस्सा 2003 या 4 का है। मेरे हस्बैंड की एक जॉब थी, वो कुछ इस तरह की थी कि वो 1 मंथ डे ड्यूटी किया करते और 1 मंथ नाइट ड्यूटी करते थे। कुछ घरेलू उलझनों की वजह से हम अपना घर छोड़कर रेंट पे रहना शुरू हो गए थे। ये जो हमारा रेंट का घर था ये मेरी बेटी की दाई माँ ने मुझे बताया था कि मेरी गली के कॉर्नर का एक घर है, बहुत प्यारा और नया घर बना हुआ है, तुम वो ले लो। हम घर देखने गए। घर बहुत रोशन था, माली मकान भी बहुत अच्छे थे, हमें बहुत पसंद आया। हमने 3 या 4 दिन में वो घर शिफ्ट कर लिया था। उस घर का नक्शा कुछ यूँ था कि कॉर्नर का घर था, 2 गलियाँ लगती थी। दरवाजे से दाखिल होते ही 2 रूम थे। आपके राइट पे किचन और लेफ़्ट हैंड पे वॉशरूम थे, और लेफ़्ट हैंड पे ही एक बैठक भी थी जिसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं। उस घर में बहुत शोर था क्योंकि दोनों तरफ गलियां लगती थीं। कभी कोई फेरी वाला, कभी कोई बाइक का शोर, गाड़ी का शोर। लेकिन जो राइट पर रूम था जिस पे कोई गली नहीं लगती थी उसमें बहुत सुकून था। हम लोग अगर उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देते थे तो कोई आवाज़ नहीं आती थी। अक्सर हम लोग दिन के टाइम आराम करने के लिए उस रूम को यूज़ किया करते थे। अच्छा, उस रूम में मैंने अपनी बेटी के लिए एक शौकिया डबल बेड बिछा रखा था, जैसे हॉस्टल्स में बेड होते हैं, यानी कि नीचे एक बेड और उसी के ऊपर एक और बेड। हालांकि मेरी बेटी 3 साल की थी और मेरे साथ ही सोया करती थी, और साथ में एक लकड़ी की कुर्सी रखी होती थी और एक पेटी और एक अलमारी। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो मेरे हस्बैंड की डे ड्यूटीज़ चल रही थी और बहुत कम रह गई थी। कुछ ही दिन में उनकी नाइट ड्यूटी स्टार्ट होने वाली थी। बताती चलूँ, मेरी एक आदत थी, जब मैं किचन में खाना बनाया करती थी तो मैं अगरबत्ती जला लेती और दिल ही दिल दुरूद शरीफ का विर्द करती रहती थी। ये मेरी शुरू से ही आदत थी। हमें उस घर में शिफ्ट हुए 4-5 दिन ही हुए थे। एक दिन मैं खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते मुझे एकदम से फील हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और उसका कद मुझसे लंबा है। बाकायदा मुझे फील हो रहा था कि कोई मेरे शोल्डर के पीछे से अपना फेस निकाल कर मेरी हांडी में झांकने की कोशिश कर रहा कि मैं क्या बना रही हूँ। मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एकदम से मुझे झुर्झुरी सी आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। ऐसे जब भी मैं खाना बनाया करती थी तो मुझे फील आया करती थी कि कोई इसी तरह पीछे से मेरी हांडी में झांक रहा है, लेकिन जब मैं देखती तो कोई ना होता। मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में जिक्र नहीं किया। एक दिन क्या होता है कि मैं अपनी बेटी के साथ बेडरूम में लेटी हुई थी। मैं आराम कर रही थी। मेरी बेटी कार्टून देख रही थी। मेरी बेटी ने मुझसे कुछ अजीब सी बात कही। उसने कहा, मम्मा आपको पता है कि आप जब रात को सो रही थी तो एक बेबी हमारे बेड पे बैठा था। तो मैंने उसकी बात का ज़्यादा नोटिस नहीं किया कि शायद कार्टून देख रही है। जो वहाँ से दिमाग में आया वही इसने बोल दिया। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो ये बताओ कि बेबी तुमने देखा तो वो कैसा था, क्या कर रहा था। उसने कहा, मम्मा वो हमारे बेड के पीछे वाले डो पर बैठा था और टांगें नीचे लटकाई हुई थी और अपनी टांगों में मेरा सर फंसा रहा था। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी कि तुम कहानियाँ बहुत अच्छी बना लेती हो। वो भी हंसने लग पड़ी।
پھر سبزی والا آ گیا اور میں سبزی لے کر کھانا بنانے لگ گئی۔ 2 دن بعد ان کے بابا کی نائٹ ڈیوٹی کا پہلا دن تھا اور میری اپنے ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں اس گھر میں پہلی رات تھی۔ میرے تو مائنڈ میں بھی وہ بات نہیں رہی جو میری بیٹی نے مجھے بتائی تھی۔ میں سب بھول چکی تھی۔ گھر میں اور میری بیٹی تھے۔ ہم بیڈ روم میں ہی آرام سے سو رہے تھے۔ آدھی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی اسی بیڈ کی ڈو پر بیٹھی ہے۔ اس نے پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں میں میرا سر پھنسا کر فٹ بال کی طرح کبھی دائیں گھماتی ہے کبھی بائیں گھماتی ہے، اور مجھے اپنی گردن میں پین فیل ہوا تو میں نیند میں اسے کہہ رہی ہوں، بیٹا کیا کر رہی ہو، بیٹا نہ کرو۔ اور تبھی میری آنکھ کھلتی ہے اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پلٹ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ او میرے خدا، یہ کیا تھا؟ مجھے بہت ریئل فیلنگز آئی تھیں اس خواب سے۔ پھر میں نے ڈر کے مارے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور قرآنی آیات کا ذکر کرتی رہی۔ پھر پتہ نہیں کب خوف کم ہوا، کب نیند آ گئی اور کب میں سو گئی۔ صبح جب ہسبینڈ آئے تو میں نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ پہلی ہی ڈیوٹی تھی تو میں ان سے کیا کہوں۔ اچھا، میرے سامنے والی لائن میں 4 گھر چھوڑ کر میری دائی ماں کا گھر تھا جنہوں نے مجھے اس گھر کا بتایا تھا، تو میں نے سوچا کہ میرے ہسبینڈ نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر میں آرام کر لیں۔ وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے آئیں، چھوٹی بچی ہے، وہ انہیں تنگ کرے گی تو میں اپنی دائی ماں کے گھر چلی جاتی ہوں۔ شام میں ہسبینڈ اٹھ جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ وغیرہ دیا اور وہ کونے والے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے گھر کو لاک کیا اور بیٹی کو گود میں لیا اور دائی ماں کے گھر چلی گئی۔ وہاں پہ 3-4 گھنٹے گزارنے کے بعد میں شام میں واپس آ گئی۔ پھر میں نے آ کر کھانا بنایا، انہیں تیار کر کے نائٹ ڈیوٹی پر بھیج دیا۔ اس رات میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ رات کو میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا۔ اب کیا کروں، ہوں بھی گھر میں اکیلی اور میرے ہسبینڈ کی 28 ڈیوٹیز باقی تھی۔ میں نے کہا اگر آج بھی کچھ ہوا تو آج تو میں مر ہی جاؤں گی۔ خیر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور قرآنی آیات کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور ایسے ہی میں سو گئی۔ بتاتی چلوں میری عادت تھی میں روم کا دروازہ کھول کر سوتی تھی۔ میں اسے بند نہیں کرتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اسے کھولے گا، تو بس یہی وہم تھا جس وجہ سے میں دروازہ کھول کر سویا کرتی تھی۔ آج رات مجھے فیل آ رہی تھی کہ کوئی صحن میں چل رہا ہے، کوئی بیٹھک میں بیٹھا ہے، کوئی واش روم سے نکلا ہے اور کچن میں کوئی کھانا بنا رہا ہے۔ اس طرح کی فیلنگز مجھے پوری رات آتی رہی۔ خیر اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو میرے ہسبینڈ آئے، کہنے لگے کیا ہوا، تم سوئی نہیں پوری رات، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا ہاں، نیو گھر ہے تو عادت نہیں ہے، تو اس وجہ سے میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا تو اب کیا کرنا ہے، تم سو گی؟ میں نے کہا نہیں، آپ سو جائیں، میں بیٹی کو لے کر دائی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ اب 4-5 دن سے میری یہی روٹین تھی کہ میرے ہسبینڈ نائٹ ڈیوٹی کر کے آتے، میں گھر کا سارا کام کر کے دائی ماں کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور 4 بجے کے قریب سبزی وغیرہ لے کر میں گھر آتی تھی، پھر ہسبینڈ کو جگا دیتی تھی، اسی طرح وہ ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے۔ اور ایسے ہی مجھے رات کو فیلنگز آنی کہ کوئی ہمارے گھر میں موجود ہے، لیکن میں اپنے ہسبینڈ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں رات کو سو رہی تھی، رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ میری امی میرے روم میں آتی اور کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ روم میں ادھر سے ادھر غصے میں گھوم رہی ہیں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، پورے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی ہیں، اور یہ سب میں خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ اور وہ میرے پاس آتی ہیں اور جیسے کسی کو لعنت دیتے ہیں نا، ایسا اشارہ وہ میرے بالکل فیس پہ آ کے کرتی، اپنا ہاتھ میرے فیس تک لاتی، اور جیسے وہ اپنا ہاتھ میرے فیس تک لے کر آئی، مجھے ہاتھ بالکل اپنے فیس کے پاس فیل ہوا۔ اس ہاتھ کی گرمی، اس ہاتھ کی فیلنگز مجھے بہت سٹرونگ آئیں۔ میں چیخ مار کر اٹھ گئی اور جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بہت واضح فیلنگ تھی، مجھے سچ میں لگا کہ میری والدہ میرے روم میں آئی ہیں اور انہوں نے آ کر ایسا ایسا کیا ہے، اور میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کیسا فیل ہو رہا تھا۔ دماغ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، حالانکہ امی کراچی میں تھیں اور میں لاہور میں۔ میرے ہسبینڈ صبح آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے، آج تم بہت ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں آج میں بہت ڈر گئی ہوں۔
वो हंसने लगे और कहने लगे कि तुम भी डरती हो। बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम अकेली थी तो शायद डर गई। बात मजाक में ही ख़त्म हो गई। वैसे ही मैंने उन्हें नाश्ता दिया, वो कोने वाले कमरे में सोने चले गए और वैसे ही मैं अपनी दाई माँ के घर चली गई। और अब की बार जब मैं 4 बजे सब्ज़ी वगैरह लेकर वापस आई और घर का ताला खोला तो मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे हस्बैंड नहा धो के वॉशरूम से बाहर आ रहे थे। मुझे देख के उन्होंने अजीब सा फेस बनाया। मैंने कहा क्या बात है कि इतनी जल्दी उठ गए? वो कहने लगे हाँ तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने बात को घुमा दिया और कहा क्या बना रही हो? जल्दी बनाओ, साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। वो बहुत हैरान कुन चेहरा था। और मैं किचन में खाना बनाने चली गई। आज मैं जब खाना बना रही थी तो पहले से कुछ ज़्यादा होने वाला था। वो कुछ ऐसे कि जब मैं खाना बनाने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ है। उसने मेरी कमर में हाथ डाला, मेरे शोल्डर पे अपना सर रखा और मेरी हांडी की तरफ देख रहा। मुझे लगा मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन यकीन करें मैंने देखा कोई भी नहीं था। मेरी हालत ऐसे हो गई कि बता नहीं सकती। पहले तो मुझे बस फील आती थी कि कोई मेरे पीछे खड़ा और ऐसे देख रहा है मेरी हांडी में, लेकिन आज ऐसे कैसे? मेरा रंग मैदे की तरह सफ़ेद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं पता नहीं कौन सी ट्रांस में चली गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं ज़मीन पे हूँ कि आसमान पे हूँ। हस्बैंड ने जब मुझे हालत देखी कहा मैं डॉक्टर के पास ले चलूँ, तबीयत ख़राब लग रही है। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो परेशान तो हुए और जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन करूँगा, तुम्हें रात को डर लगे तो मुझसे फ़ोन पर बात कर लेना। आज फैक्ट्री में इतना ज़्यादा काम नहीं है तो मैं कॉल पर बात कर लूँगा। पर मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था कि फील लाइक वो मेरे हस्बैंड थे, मगर वो कोई भी नहीं था। कौन था वो? बस ये चल रहा था मेरे दिमाग में। अच्छा वो सीडी का दौर था। मैंने अपना दिमाग इधर उधर लगाने के लिए सीडी पर एक मूवी लगाई और मैंने एक पुरानी मूवी लगाकर मैं उसे देखने लगी। 1 बजे के करीब दरवाजे पे बेल बजती है और मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड हैं। उस वक्त फ़ोन तो थे लेकिन इतने ज़्यादा आम नहीं थे, मगर हम दोनों मियाँ बीवी के पास फ़ोन थे। उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, हालांकि उनकी आदत थी कि जब वो बाहर आते तो मुझे फ़ोन लाजमी करते थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी जाग रही हो तो दरवाज़ा खोलो। मैं आ गया हूँ। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। उनके पास बाइक नहीं थी। उन्होंने कहा यार फैक्ट्री में इतना ज़्यादा काम नहीं था, मैंने सोचा घर चला जाता हूँ और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। और बाइक मैंने एक लड़के को दे दी, उसे ज़रूरत थी। मैंने कहा चलो रख लो, मैं सुबह वैन से आ जाऊँगा। हालांकि मेरे हस्बैंड किसी को बाइक नहीं देते थे, इवन अपने भाई तक को नहीं देते थे। वो अपनी बाइक से बहुत प्यार करते थे और बहुत साफ़ सुथरी रखते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो बाइक किसी को नहीं देते। उन्होंने कहा यार वो बहुत मजबूर था और तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? मैं आ गया हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? खैर उन्होंने अजीब रोमांटिक सी लुक दी और हम कोने वाले कमरे में चले गए। वहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर कुछ टाइम बाद वो कहने लगे कि मैं अभी आता हूँ। मैं समझी वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं। फिर 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, इवन कि अजानें होने लग गई। मेरे हस्बैंड नहीं आए। मैं परेशान हुई। मैंने कहा शायद दूसरे रूम में जाकर लेट गए। मैं खुद उठकर देखती हूँ तो मैंने जाकर देखा कि दूसरे रूम में वो जो डबल बेड था उसके नीचे वाले बेड पर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मैंने उन पर चादर डाल दी और मैं अपनी बच्ची के साथ दूसरे रूम में लेट गए। अब यहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली थी। ठीक 7 बजे के करीब बेल बजती है। बेल बजने के बाद बाइक का हॉर्न बजता और मुझे कॉल आती है कि बेगम दरवाज़ा खोलो। मैं नींद में थी। मैंने फ़ोन रखा और कहा कि अच्छा खोल रही हूँ। मैं रैंडमली उठी और दरवाजे पे गई और दरवाज़ा खोला। मेरे हस्बैंड बाइक लेकर अंदर आए। उन्होंने बाइक लगाई और मैं बेड पर जाकर लेटी और साथ ही एकदम मुझे याद आया कि किस टाइम चले गए बाइक लेने। ये तो साथ वाले रूम में सो रहे थे और रात को 1 बजे आ गए थे। और साथ ही मैं सरपटा कर हड़बड़ा कर उठ कर बैठ गई और मैं भागती हुई उस रूम में गई
جس روم میں نے اپنے ہسبینڈ میں چادر ڈالی تھی جو وہاں سو رہے تھے، اس روم میں کوئی نہیں تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ نے میرا فیس دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ رات کو نہیں آئے تھے 1 بجے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ آئے تھے رات کو؟ انہوں نے کہا یار کیا عجیب پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے، میں تمہارے سامنے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ بائک پر نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا یار میں بائک پہ ہی آتا ہوں اور بائک پہ ہی جاتا ہوں، تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میرے اندر ایک دم خوف کی سچویشن اور ایک شرم کی سچویشن کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میرے گھر میں۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے پوچھتے رہے، میری زبان بند ہو گئی۔ میں ان کو بتاتی بھی کیا کہ رات کو گھر میں آئے تھے اور اس طرح ہم نے ٹائم سپینڈ کیا اور میں نے آپ پر چادر اڑائی تھی۔ میں کیسے بتاتی یہ سب؟ خیر میری حالت ایسی ہوگی کہ جیسے نیم بے ہوش ہوتا ہے انسان۔ میرا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ خیر اس دن اٹھ کر انہوں نے شام کو کہا کہ آج مجھے چھٹی کرنی ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے، بہت تھکاوٹ سی فیل ہو رہی ہے۔ تم نے کل مجھے بہت تنگ کیا، مجھے سونے نہیں دیا، تم بیٹی کو دائی ماں کے گھر چھوڑ آئی تھی اور تم نے پھر میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا۔ اب میری حالت خراب ہونے لگی کہ اب میں گروں گی اور مر جاؤں گی۔ پتہ نہیں میں کیسے 2-4 قدم چل کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اندر گئی اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری مالی مکان میرے ساتھ کھڑی تھی، میری دائی ماں میرے پاس کھڑی تھی۔ سب لوگ پریشان تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور اپنے ہسبینڈ کو کیا بتاتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ بات مجھے سمجھ آ چکی تھی۔ سب نے بہت پوچھا۔ اب میں بہت پریشان ہونا شروع ہو گئی کہ یہ جو بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا، میں کیسے بتاؤں، کیا کروں، گھر چینج کر لوں۔ خیر میں اسی کشمکش میں تھی۔ میرے ہسبینڈ کہنے لگے یار آج میں نے آرام کرنا ہے اور تم بے ہوش ہو گئی، میرا سارا آرام خراب کر دیا۔ حالانکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن وہ بہت پریشان بھی تھے کہ کوئی بات ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے لیکن میں کسی سے ذکر نہیں کر رہی۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ مجھے 2-3 دن دے دیں۔ تب تک میں اپنے اندر ہمت جمع کر رہی تھی اور یہ بھی چاہ رہی تھی کہ وہ پہلے بولیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا مائنڈ فریش ہو سکے۔ ہم لوگ کھانا وانا کھا کر خوب انجوائے کر کے گھر واپس آتے ہیں اور ہم اپنے بیڈ روم میں سو گئے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں دروازہ کھول کر سوتی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا چاہے میرے ہسبینڈ گھر کیوں نہ ہو۔ میرے ہسبینڈ بیڈ کے جس سائڈ پر سو رہے تھے اس کے بالکل سامنے دروازہ تھا۔ میرے ہسبینڈ رائٹ سائڈ پر تھے، میں لیفٹ سائڈ پر، اور میری بیٹی بیچ میں سو رہی تھی۔ میری رات کو آنکھ کھلتی ہے، آنکھ ایسے کھلتی ہے، میرے ہسبینڈ کی آوازیں مجھے کچھ ایسے آ رہی تھی کہ ان کو کوئی کھینچ رہا تھا اور وہ چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جب میری آنکھ کھلی اور جو میں نے منظر دیکھا وہ منظر ایسا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے یہ کیا دیکھا۔ میرے ہسبینڈ کی گردن پوری مڑ کے بیڈ کے ڈوہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور چہرہ ان کا اس طرح مڑ رہا تھا جیسے ان کی گردن میں کسی نے کوئی چیز اڑائی ہوئی تھی اور انہیں کوئی کھینچ رہا ہو۔ وہ پورا بینڈ ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں مڑ گئی تھیں، ان کا پیٹ بھی مڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک دم سے جم ماری ان پر، اپنے ہسبینڈ کو چھڑوانا چاہا اور قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ نے چیخیں مارنا بند کر دیا۔ ایک دم سے ہوش میں آ گئے اور بہت خوف زدہ ہو گئے۔ حالانکہ میرے ہسبینڈ بہت بہادر تھے، اس طرح میں نے کبھی زندگی میں انہیں ڈرے نہیں دیکھا، اور ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کہا بیٹی کو اٹھاؤ اور چلو بیٹھک میں چلتے ہیں۔ اور بیٹھک میں ہم نے ایک پلنگ لگایا ہوا تھا اور پلنگ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے صوفے لگائے ہوئے تھے۔ ہم جا کر پلنگ پر بیٹھتے ہی ہیں تو میرے ہسبینڈ نے میرا نام لیا اور ان کے رنگ اڑ گئے۔ اب وہ صوفے کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ بولنا چاہ رہے تھے لیکن بول نہیں پا رہے تھے۔ اور جب میں نے ان کی آنکھوں کا تعاقب کرتے ہوئے صوفے کی طرف دیکھا تو میں نے باقاعدہ فیل کیا کہ کوئی صوفے پہ آ کر بیٹھا اور وہ صوفہ نیچے کی طرف دھس گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے لیکن بول نہیں پا رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ تو بس انہوں نے اپنے منہ پر شہادت کی انگلی رکھی اور آنکھوں سے یہ اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اتنی دیر میں مجھے میری سٹی حس نے سگنل دیا کہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہے۔ خیر کافی دیر ہم بیٹھے رہے، ایسے لگا صوفے پہ کوئی بیٹھا ہے اور باقاعدہ طور پہ
وہ صوفہ دھسا ہوا مجھے فیل ہوا، اور پھر اذانیں ہونے لگ گئی۔ پھر جو گھر میں خوفناک فضا پھیلی ہوئی تھی وہ تھوڑا کم ہونے لگی۔ وہ گھر میں ایک جو کڑوا پن ہو چکا تھا، وہ جو گھر میں خوف کا عالم تھا، وہ کچھ کم ہونے لگا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کیا ہوا، تو پھر کہتے ہیں کہ تم جب کل بیٹی کو دائمہ کے گھر چھوڑ کر آئی تھی، تمہارے بال گیلے تھے، تم نے پنک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا، اور تم نے بہت رومانٹک انداز میں مجھے اٹھایا، مجھ سے باتیں کی، تم نے مجھ سے شکوے کیے کہ میں نے نیو ڈریس پہنا ہے، آپ نے میری تعریف نہیں کی، میرے بال کتنے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن آج تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا کہ تم میں کل کچھ عجیب سا تھا، کچھ نیا پن سا لگ رہا تھا، لیکن ایسا بھی لگ رہا تھا کہ میری بیوی ہی ہے، لیکن ایسا بھی لگ رہا تھا کہ میری بیوی نہیں ہے۔ میں خواب جیسی کیفیت میں چلا گیا تھا۔ وہ بہت حسین وقت تھا، میں بتا نہیں سکتا۔ اور پھر تم نے ایک دم سے کہا کہ میں بیٹی کو لے آؤں، ٹائم ہونے والا ہے، اور پھر جب تم آئی تو تمہارا ڈریس بھی چینج تھا، اور تمہاری لک بھی ویسی نہیں لگ رہی تھی کہ جیسے تم ابھی میرے ساتھ تھی۔ یہ سب باتیں میں خاموشی سے سنتی رہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب کی حالت میں کہ تم ہو، اور تم نے وہی پنک کلر کا ڈریس پہن رکھا ہے، اور دروازہ کھلا ہے، اور تم آئی ہو میرے پاس اور کہہ رہی ہو کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ان کے خواب میں انہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اور میں اب تمہیں مزہ چکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلنا شروع ہوئی۔ وہ دروازے سے آر پار ہو گئی، لیکن جاتے جاتے اس نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا میری گردن میں اڑا دیا اور کہا کہ میں تمہاری گردن لے کر جاؤں گی، اور وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ویسے ویسے میری گردن مڑتی جا رہی تھی، اور میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا انگوٹھا میری گردن سے نکل نہیں رہا تھا۔ اور جس وقت تم نے مجھے اٹھایا اور تم مجھے یہاں بیٹھک میں لے کر آئی تو وہ دوبارہ اس دیوار سے نکلی اور آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ سب میں نے سنا تو میں عجیب سی کیفیت میں چلی گئی کہ میں کیا سن رہی ہوں، کہ یہی سیم چیز میرے ساتھ اس دن رات کو ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی گھر میں مخلوق ہے وہ کسی اچھے سینس میں نہیں ہے، وہ شیطانی مخلوق ہے۔ خیر میں بہت پریشان تھی، لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کچھ نہیں۔ میں نے کہا میں بیڈ روم میں تو بالکل نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی بیٹھک میں جاؤں گی۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، میری نیندیں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم کونے والے روم میں جا کر سو جاؤ، اور نیچے والے بیڈ پہ لیٹ جاؤ، اور کنڈی بند کر لینا جب تک میں آ کے دروازہ بجاؤں نہ۔ میں کامل کو جانتا ہوں، جاتا ہوں انہیں اپنی پوری بات بتاتا ہوں، شاید وہ کوئی حل نکالیں۔ یہ سن کر مجھے کافی تسلی ہوئی، میں کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ میرے دماغ سے وہ بات بالکل نکل گئی تھی کہ اسی روم میں میرے ہسبینڈ کے ساتھ کسی غیر مرئی مخلوق نے ٹائم سپینڈ کیا تھا۔ اب میرے ہسبینڈ عامل کی طرف گئے ہوئے تھے، دن کے 12:30 کا ٹائم تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ میرے دماغ سے اس والے روم کا قصہ صاف ہو چکا تھا، بس لاسٹ والا قصہ یاد تھا۔ بچی کو ہم نے دائمہ کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی باتوں کو ہی سوچ رہی تھی اور قرآنی آیات کا ذکر کر رہی تھی، اور میں اس نیچے والے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نیم غنودگی کی حالت میں تھی، اور میں کیا فیل کرتی ہوں کہ ایک دم سے میرے پاؤں کا جو انگوٹھا، اس میں مجھے ہلکا ہلکا سا ارتھ یعنی کہ کرنٹ فیل ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا میری گردن تک آ گیا، جیسے کوئی سانپ بل لیتا ہوا کسی چیز کو لپیٹتا ہے، اور میں اپنی نیم بے ہوشی کی حالت میں اس چیز کو محسوس کر رہی ہوں کہ میرے روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور کوئی روم میں چلتا ہوا آیا۔ اور میرے اس بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ شدید خوف کی حالت تھی، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے نکل جائے گا۔ مجھے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، میرے پورے جسم میں ارتھ تھا، پورے روم میں کھپ اندھیرا تھا، اور اتنے میں مجھے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ جسم تو میرا پہلے ہی پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں گھما کر کرسی کی طرف دیکھا، حالانکہ میرا سر بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ میں نے صرف آنکھیں گھمائیں اور کرسی پہ دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا سایہ تھا، اور اس نے ڈریس اس طرح کا پہن رکھا تھا جس طرح عربی جبہ پہنتے ہیں، پر وہ بلیک کلر کا تھا۔ اس کے لمبے لمبے نیلز
چہرہ بالکل وائٹ، لال ہونٹ اور گرین آنکھیں، اور وہ چیئر پہ اس طرح بیٹھی جیسے کوئی ماڈل بیٹھتی۔ وہ ہنسی ہے تو مجھے اس کے صرف دانت نظر آئے۔ پھر اس نے کچھ ایسا کیا، اس نے اپنی شہادت کی انگلی فولڈ کر کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے وہاں تک لے آئی۔ میری اس بات پر شاید یقین نہ کریں کہ جیسے جیسے وہ اپنی انگلی کو فولڈ کر رہی تھی ویسے ویسے میری دونوں ٹانگیں اوپر اٹھنا شروع ہو گئیں اور کھنچتی چلی جا رہیں، اور بالآخر میرے ماتھے پہ آ کر جڑ گئیں اور میں پوری گول ہو گئی تھی۔ اور آپ یقین کریں کوئی نارمل بندہ ایسے گول نہیں ہو سکتا تھا جس پوزیشن میں ہو گئی تھی۔ میری ٹانگیں ماتھے کے ساتھ لگ گئی تھی اور اس نے ہنسنا شروع کیا۔ پہلا کہکا لگایا، دوسرا کہکا لگایا، اور پھر آخری کہکا لگاتے ہوئے اس نے جب اپنا چہرہ مجھے دکھایا تو وہی خوفناک اور ہولناک چہرہ۔ بس میرے دماغ میں ایک دم سے جھماکا ہوا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا چاہی۔ میں نے آیت الکرسی شروع کی تو مجھے بیچ میں ہی آیت الکرسی بھول گئی۔ نہ جانے میں بار بار آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں بیچ میں ہی کہیں بھول جاتی تھی۔ پھر میں نے ایک دم سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نے ایک دم سے ایک جھٹکے سے میری طرف دیکھا، بہت غصے میں تھی۔ پہلے وہ ہنس رہی تھی، میری حالت کا مذاق اڑا رہی تھی، اور جب میں نے نعرہ لگانا شروع کیا اور میں نے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اب کی بار میں پوری آیت الکرسی پڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے ایک بار آیت الکرسی پڑھی، 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی، اور آہستہ آہستہ اس کے کہکے مدھم پڑھنا شروع ہو گئے، اور وہ پھر ایک دم سے دھوئیں کی طرح ہوا میں شامل ہو گئی۔ روم میں سناٹا ہو گیا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ کی کیفیت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ میری ٹانگیں جو میرے ماتھے پہ لگی ہوئی تھیں اب وہ بھی ایک دم سے جیسے کسی نے چھوڑ دی۔ میں گھبراہٹ میں تھی، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں، میرے پاؤں میں جوتا نہیں، اور میں بھاگی دروازے کے باہر اور چیختی ہوئی اپنی دائی ماں کے گھر کی طرف دوڑی۔ ان کے گھر میں پہنچی، ان کی 2 بیٹیاں برآمدے میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی ان کے گھر پہنچی تو ان کی بیٹیاں مجھے دیکھ کر چیخیں مارتی ہوئی اندر بھاگ گئیں۔ میں ان کے صحن میں پہنچ کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کوئی 3 4 5 گھنٹے لگے ہوں گے۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے ہسبینڈ میرے پاس تھے، میری دائی ماں میرے پاس تھی، ہماری مالی مکان بھی میرے سر پر کھڑی تھی، میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، ڈاکٹر بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے 3 4 دن لگے سنبھلنے میں، اور میں دائی ماں کے گھر میں ہی رہی، اپنے گھر گئی ہی نہیں۔ ہسبینڈ بہت پریشان تھے۔ جب میری حالت کچھ سنبھل گئی تو میری دائی ماں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر مجھ پر خوف سے جھرجھری آئی اور پھر میں نے ان کو سب بتایا۔ جب میں نے بتایا انہوں نے کہا میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جب تم چیخ مارتی بھی میرے گھر آئی تھی تو تمہارا رنگ ایک دم سفید تھا، تمہارے ہونٹ ایک دم ریڈ تھے اور تمہاری آنکھیں بالکل گرین تھیں۔ تم چیخیں مارتی ہوئی کسی چڑیل کی طرح اندر داخل ہوئی تھی اور میرے صحن میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں میری بیٹیاں بیٹھی تھیں ان کے پیچھے قرآنی کلمات کی ایک سینری لگی ہوئی تھی۔ تمہاری نگاہ اس پہ گئی تو تم گر کر بے ہوش ہو گئی۔ تو جب تم ہوش میں آئی تو تمہاری آنکھیں کا کلر بالکل ٹھیک تھا۔ میں بالکل نہیں سمجھ پائی کہ جو مخلوق تھی وہ کیا چاہتی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی کے ساتھ اس گھر میں کیا ہوا تھا۔ بہرحال ہم نے اس کے بعد اس گھر کو چینج کر لیا اور ہم کہیں اور شفٹ ہو گئے، لیکن آج بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی میں آپ کو یہ سٹوری بھیج رہی ہوں تو میں بہت بری طرح ڈر گئی ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔